बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, मुल्क एक तरफ कुदरती आफात में गिरा है तो दूसरी जानब सियासी इंतशार की दलदल में धंसा है। हुकूमत की तरजीहात में अवाम है, ना ही अवाम को नाउम्मीद और मायूसी के अंधेरों से निकाला जा रहा है। हमें तारीख चीख चीख कर बता रही है कि ताकत की बुनियाद अवाम का इत्मीद है। अगर अवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे, भूखे नंगे रहेंगे, अगर इनके बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी, अगर इनकी मेहनत का फल करप्ट अशराफिया ही खा जाएगी, तो फिर ये अवाम एक दिन उठ खड़े होंगे, वो ऐवानों में घुस जाएंगे, तख्त इक़्तिदार उलट देंगे और वही मंज़र पाकिस्तान की गलियों में भी नज़र आ सकता है जो कि हमने काबुल में, ढाका में, कोलंबो में और खटमंडू में देखा है। क्या इसका हुक्मरान अशराफिया और फैसला साजों को इदराक हो रहा है या नहीं? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जनाब मुकीम अहमद खान साहब और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जनाब असद अली साहब को मदऊ किया है। हम इन दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि ये लंदन UK से वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम मुकीम अहमद खान साहब से ही करते हैं। मुकीम अहमद खान साहब, पाकिस्तानी अवाम को कुदरती आफात से बचाया जा रहा है, ना ही अपनी तरजीहात में शामिल किया जा रहा है। अवाम कब तक मायूसी और बेएतमादी के अंधेरों में भटकते रहेंगे? कब तक इनके नारों दावों के लोलीपॉप से बहलते रहेंगे? जी मुकीम अहमद खान साहब। शाहिद साहब, आपका तवक्ल वक्त की नज़ाकत के हिसाब से और इस वक्त सूरत हाल के हिसाब से बहुत बर्जस्ता है और इसमें कोई शक नहीं कि आपने जो इंट्रो में कहा और जो अपने सवाल के पैराए में कहा, ये हमारे मसले भी हैं, ये हमारे चैलेंजेस भी हैं और ये कोई नए भी नहीं है। कमाल की बात ये है कि जब कोई ताज़ा उस्ताद आती है तो फिर हम हर चीज को रिव्यू करना शुरू कर देते हैं। हम हर चीज को नए जाविये से, नए सिरे से देखते हैं। फिर हमें याद आता है कि ओहो सैलाब आ गया, हमने रास्ते क्लियर करने थे, हमने नालों की सफाई करनी थी, हमने दरिया के रास्ते बंद कर दिए थे, हमने डैम नहीं बनाए थे या हमारी कोई तैयारी नहीं थी। अब उसमें मसला यही है कि हम सोते रहते हैं, जागते वक्त हैं कि जब किस्मत का कूड़ा हमारी पीठ पर पड़ता है तब हमें एहसास होता है कि हम वो नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, या जो वसाइल हमें दस्तयाब थे उनका इस्तेमाल नहीं किया, या जो मसाइल थे उनका इदराक नहीं किया, या हमारे जाती जो मफादात थे वो पेशे नजर रहे, कौम और माशरे को हमने पीछे छोड़ दिया। अब ये सारी बड़ी फिलोसॉफिकल और किताबी बातें लगती हैं, लेकिन जो हालात हैं, जो कुछ हमारे सामने हो रहा है कि लाखों एकड़ जरी अराजी पर पानी खड़ा हुआ है, हमारी फसलें तबाह हो गई, हमारा अवाम के बचाव का निजाम कोई नहीं है कि जो कभी एक अवामी सतह पे इदारा था सिविल डिफेंस का, उसका वजूद नहीं है। बल्दियाती इदारे क्योंकि वो मोहल्ले गली की सतह पर होते हैं, वार्ड की सतह पे होते हैं, वहां पे हर आदमी एक दूसरे को जानता है, उनको पता होता है कि किसको बुरे वक्त में वहां से निकालना है, किसके ढोर डंगर हैं, किसकी जायदाद की हिफाजत करनी है, किसको ठीकरी पैरे पर रखना है, किसको मदद की जरूरत हो सकती है, वगैरह वगैरह। और अपने तौर पे कोई ना कोई वो रजाकाराना चौकीदारी का निजाम कोई बना लेते हैं या कोई शेड्यूल मुरतब कर लेते हैं कि जी किस तरह हम हिफाजत करेंगे, किस तरह बुजुर्गों को निकालेंगे, किस तरह बच्चों की हिफाजत होगी, वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीजें जो हैं वो किसके कंधे पर आ जाती हैं? उन इदारों के कि जिनकी जिम्मेदारी है कि कुदरती आफात से निमटना, जिसमें NDMA है, जिसमें PDMA है, फिर मौसमी तब्दीली की वजारत है और उसके बाद फिर सूबाई और वफाकी हुकूमतें हैं। अब ये सारा स्ट्रक्चर मिलके भी इस अनप्रेसिडेंटेड और इस बड़े स्केल की तबाही से मुकाबला नहीं कर पा रहा। अब चूंकि इसका स्केल बड़ा है
کیا کہا جا سکتا ہے کہ بھی فول پروف تو نظام کوئی بھی دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن ہماری تیاری کیا تھی، ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ جب گلیشیئر پگھلیں گے تو ہم کیا کریں گے، کہ جس وقت انڈیا پانی چھوڑے گا اپنے اسپل وے سے تو ہم کیا کریں گے. اب یہ ساری چیزیں انہی لوگوں کو دیکھنے کی ہیں جن کے پاس ذمہ داری ہے، جنہوں نے دعوے کر کے حکومتیں لی، جنہوں نے دعوے کر کے بڑی بڑی نشستوں پہ قبضہ کیا. اب وہ کس منہ سے عوام کو فیس کریں گے، وہ اپنی کیا کارکردگی دکھائیں گے، وہ کیا بتائیں گے کہ ہم. اچھا اسد علی صاحب، پاکستان میں جیسے کہ صورتحال واضح کیا مقیم احمد خان صاحب نے، پاکستان میں بند ٹوٹ گئے، گھر ڈوب گئے، حکومت اور انتظامیہ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیلاب کے پیچھے کوئی انقلاب آ رہا ہے؟ شاہد صاحب میں تو شروع کروں گا وہاں سے جب یہ پاکستان بنا تھا، اس میں بھی جو لوگ ہمارے آئے تھے لٹے پٹے آئے تھے، لاشیں گاڑیوں میں پڑی تھی، جب یہاں پہ پہنچے تو ان کا کوئی سرو سامان نہیں تھا، بیاس کھاتے کچھ نہیں تھا. اس ٹائم کے اگر ہم حالات دیکھیں تو ہمارا جو پاکستان ہے وہ سروائیول کی جو پوزیشن ہے اس میں ہے. کبھی قائد اعظم کو دیکھ لیں تو ان کی ایمبولینس خراب ہو جاتی ہے، آگے آپ چلے تو کبھی ہمیں زلزلے، کبھی ہمیں سیاسی انتشار، مخالفت چیزیں اس طرح کی جھیلنی پڑی ہیں. زلزلے کی بات ہو تو 2007 میں آپ کو پتہ ہی کتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا تھا زلزلے کی شکل میں، اور بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن ہم نے سیکھا کیا ان ماضی سے؟ ہم نے سیکھا کیا؟ کچھ بھی نہیں. 2022 کی اگر بات کر لیں اس زلزلے میں کیا ہم نے سیکھا؟ آج اس ٹائم ہماری جو پاکستانی عوام ہے وہ بڑی مشکل کا شکار ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے حکومت جو بتا رہی ہے یا ہم جو میڈیا وہ جو دکھا رہے ہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دکھانی ہے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی میں جائیں تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے آسرا ہو چکے ہیں، اپنے گھروں سے وہ بے گھر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ کہیں تو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے کہ اس جو یہ سیلاب آیا ہے وہاں پہ کتنے ان کے جو پیارے ہیں، ان کی جو مال ہے وہ کہاں کہاں جو ہے وہ ان سے جو بچھڑ چکا ہے. تو بات یہ کہ جو ہمارے حکومت ہے، جو پالیسی ساز ہے، وہ کیوں نہیں ماضی سے سیکھتے؟ کیا ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر ایسا ڈیزاسٹر یا کوئی آفت آ جاتی ہے تو اسے کیسے نمٹنا؟ سب کچھ پتا ہے، لیکن کیا کہ ہم صرف جو وہ سیاست ہے اس سے باہر نکل ہی نہیں رہے. ہم صرف اپنی جو ذات کا خول ہے وہاں سے نکل نہیں رہے. ہمیں جو عام عوام ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو عام عوام ہے اس کے مسائل کیا ہیں، ان کو کیا چیز چاہیے، ان کو ہم نے کیسے محفوظ بنانا ہے، ان کی جو صحت ہے اس کو کیسے ہم نے محفوظ بنانا ہے. آپ دیکھ لیں سیلاب آ گیا، سیلاب کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو بیچارے بے سہارا ہو گئے، ان کے مال چلا گیا، سب چلا گیا، اور اس کے علاوہ بیچارے وہ جو وبائیں ہیں اس کا شکار ہو گئے ہوئے. اب ان کو صحت کے لالے پڑ گئے ہوئے. جو بچ گئے ہیں وہ بیچارے بھی نفات کی وجہ سے وہ اپنی جانوں کو لالے ان کو پڑے ہوئے. تو بھائی بات صرف یہ والی ہے کہ اب وقت آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ماضی سے نہ سیکھا، اگر ہم نے سری لنکا، ہم نے جو بنگلہ دیش تھا یا جو نیپال تھا یا جو انڈونیشیا تھا، اگر ان سے نہیں سیکھا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ یہی لوگ آئیں گے اور آ کے یہاں پہ آپ انقلاب، ایک انقلاب کی جانب آپ کا قدم بڑھے گا اور انقلاب آئے گا. یہ ہمارے جو حکمران وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو سوچنے کی بڑی اشد ضرورت مقیم ہے. احمد خان صاحب، جیسا کہ اسد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کی دستک جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے. جب حکومت اپنی کارکردگی نہیں دکھائے گی، جب اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرے گی، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گی، تو آخر عوام جو ہے بحث سے مجبوری ایک دن اٹھ ہی پڑے گی نا. لیکن سر ہم تو دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ ہر صبح جو ہیں کسی بچے کو کہیں سیلاب زدگان کے اس میں پانی میں کھڑے ہو کے اٹھا کے دلاسا دے رہی ہوتی ہیں. کہیں عظما بخاری صاحبہ جو ہیں وہ کہیں وہ 6 روٹیوں کا پیکٹ جو ہے جس پر تصویر بنی ہوئی ہے وہ دے رہی ہوتی ہیں. کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشتیاں جو ہیں وہ دکھائی اور بتائی جا رہی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں کھڑی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ ہم وہاں سے سیلاب زدگان کو باہر نکال رہے ہیں، جبکہ وہاں کے لوگ اگر دوسری طرف آپ دیکھیں کیمرے کو تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ 40 ہزار روپیہ پتہ نہیں کہاں سے دے کے وہاں سے نکل رہے ہیں کشتیوں والوں کو، اور حکومت اور انتظامیہ کی کشتی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی.
یہ کیا کول و فعل کا تضاد ہے؟ یہ کون سی ٹک ٹاک کی حکومت ہے جس نے عوام کو جو ہے وہ ٹک ٹاک کے پیچھے لگایا ہوا اور دلاسا اور جو ہے وہ لولی پاپ دے رہی ہے اس طرح کے؟ شاید صاحب حکومتوں کے لیے چاہے وہ صوبائی یا وفاقی ہے، اکراس دا بورڈ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اب میں کسی کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی کا ترجمان، لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ محدود عقل اور فہم کے لوگ جس وقت وہ حکومتوں کی پروجیکشن کے اوپر اپنے رسک کو محدود کر دیتے ہیں، پھر نتیجہ یہی کچھ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں، جس کی طرف اسد بھائی نے بھی اشارہ کیا. اب مسئلہ وہی ہے کہ اب دو چیزیں ہیں کہ آپ کوئی خراج زکوٰۃ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اس میں فضیلت اس کی ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. لیکن سیاستدانوں کی مجبوری یہ ہے کہ وہ دزلی ہے بکلی ہے، معذرت کے ساتھ ان کے لیے یہ بڑا ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن بینر، پوسٹر اور سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو ہے اسکرین کور ہونی چاہیے کہ جی ہمارے کارناموں سے، ہماری تصویروں سے، ہماری ایکٹیویٹی سے. لیکن وقت اور تاریخ یہ بتائے گی کہ خالی پروجیکشن سے نہ تو عوام کے دل جیتے جا سکتے ہیں، نہ سیاست کا میدان فتح کیا جا سکتا ہے. وہ ایک مصرع ہے نا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آپ کی کارکردگی جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ آپ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، کہ آپ ڈیلیور کر پائے یا نہیں کر پائے. 100% تو نہ عوام کو کوئی مطمئن کر سکا نہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ جمہوریت ہے، جیسی کیسی بھی سو کالڈ جمہوریت، اس میں الیکشن یا ضمنی انتخاب آ گئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سچویشن کا کہ عوام کا موڈ کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے. اسد علی صاحب، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کارکردگی جو ہے وہ جب ہوتی ہے تو پھر تشہیر کی ضرورت نہیں رہتی. اس میں آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے کہ وہی ان والی بات کے دکھتی ہے اور بکتی ہے اور وہ دکھا رہے ہیں اور اپنا کما رہے ہیں. میڈیا بھی بڑے بڑے اشتہارات جو ہیں وہ اخباروں میں اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، اور روز ٹک ٹاک جو ہے وہ سامنے ہر خبروں اور خبروں کے بعد دکھائی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اشتہاری مہم کے ذریعے عوام کو بہلایا جا سکتا ہے، ورغلایا جا سکتا ہے؟ اسد علی صاحب. شاہد صاحب، ماضی گواہ ہے کہ ہمیشہ ہی میڈیا ہے اس کو حکومت نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اپنی تشہیر کے لیے استعمال کیا. کروڑوں کے جو اشتہارات ہیں، اخبارات کو، ٹی ویوں کو ملتا ہے. یہ ایک پرانی روایت ہے. تھوڑی سی عمران خان نے اگر میں بات کروں تو اس نے اس روایت کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا کم از کم اگر میں نے یہ اشتہاری مہم کسی کو دینی ہے تو مجھے یہ تو پتا چلے کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ کن کو مل رہا ہے. کیا کوئی اخبار، کوئی ٹی وی چینل ایگزسٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں، کوئی اخبار لیول کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کو جو حکومت موازنے کے لیے وہ کر سکتی ہے. بہت لمبی ایک یہ والی بحث ہے. لیکن میں یہاں پہ صرف اتنا ضرور بتاؤں گا کہ آج کل میڈیا کی انتہائی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کی تشہیر ہونی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ کتنی پازیٹیو ہے، کتنی وہ عوامی مفاد میں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. اس میں میرا خیال میں جو امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ادا کر رہا ہے. سوشل میڈیا ہر ایک حکومتی سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ عوام جو ہے وہ بھی اپنے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں. ذرا سی خبر ہے انہوں نے ایک امیجمنٹ کی ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کو چلا دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب جو عوام ہے ان کو دونوں جو رخ ہیں، تصویر کے دونوں رخ وہ پتہ چلتے جا رہے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم ایک میڈیا کو یوز کر کے یا پرنٹ میڈیا کو یوز کر کے یا اپنے ہی جو پیڈ سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کر کے عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اس میں پذیرائی لے سکتے ہیں، یا ہم ایسی کوئی ڈرامے بازی کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اب زیادہ دیر تک چلے گا. اب تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ بھی عوام کے سامنے آتا جا رہا ہے. عوام خود اب فیصلہ ساز بنتی جا رہی ہے.
اور ان کو آئینہ دکھاتی جا رہی ہے, بتا رہی ہے کہ آپ لوگ کیا. لیکن اسد علی صاحب اس میں میڈیا کو بھی تو اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے نا, میڈیا کو بھی تو ان کے ساتھ نہیں نا مل جانا چاہیے ان کی تشہیر کے لیے, وہ یہ تو دیکھے کہ واقعی تشہیر ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. وہ بھی تو ہر سیلاب آتے ہی ہر بندے نے اپنی دکان کھول لی ہے, پاکستان کے اندر بھی کھول لی ہے, اوورسیز میں بھی کھول لی ہے, یہاں پہ شاہد صاحب یہ جی میں آپ سے اتفاق تو کروں گا, لیکن اختلاف اس لیے بھی کروں گا کیونکہ یہ ہم نے اپنی سوچ کو جب تک نہیں بدلیں گے یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. شاہد صاحب آج اگر آپ کو سچ دکھانا شروع کر دیں گے, میرا نہیں خیال کہ آپ کا جو یہ ٹی وی چینل ہے, جو آپ یوٹیوب چینل آن لائن کر رہے ہیں, یہ اگلے جو گھنٹے وہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس ٹائم کتنی آبزرویشن چل رہی ہے. سائبر جو نیٹ ورک والے ہیں یہ والے کتنے پیچھے پڑے ہیں, ان کو کتنی فنڈنگ کی جا رہی ہے, اور فائر وار بنائی گئی ہے, اس لیے بنائی گئی ہے کہ اگر ایسی کوئی اینٹی وار جو ہماری پالیسی کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بولتا ہے یا دکھانے کی کوشش ہے, اس کو بند کیا جائے. ابھی آپ دیکھ لیں نا, آج کی بریکنگ نیوز چلتی جا رہی کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑا جو سوشل میڈیا پہ اینٹی پروپیگنڈا کر رہے تھے. اینٹی پروپیگنڈا نہیں, وہ صرف یہ کر رہے تھے, وہ سچ دکھا رہے تھے, اور سچ ہم سننا نہیں چاہتے. جب تک ہم سچ نہیں سننا چاہیں گے تب تک حالات نہیں ہوں گے. دیکھیں ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا پڑے گا. میں طویل عرصے سے یہ کر رہا ہوں چینل پہ, قومی دلیری سے سچائی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے, لیکن ہمیں کبھی کوئی پرابلم اس لیے نہیں آتی کہ ہم اخلاق کے دائرے میں کر رہے ہیں. اگر آپ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں اور وہ بھی آپ اگر اخلاقی دائرے میں کریں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی آپ کے قدغن لگائے گا. میں تو اپنی جو ہے آبزرویشن سے یا اپنی کارکردگی سے بتا رہا ہوں. لیکن اگر آپ اخلاق سے باہر نکلیں گے, اپنی حدود کراس کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ میں سچ کی آواز کو بلند کر رہا ہوں, تو شاید ایسا ہوتا نہیں ہے پھر. اچھا مقیم احمد خان صاحب, یہ تو ان کے ایک پوائنٹ آف ویو تھا جس کو میں نے آگے اپنے طور پہ بیان کیا, لیکن بات جو رکی ہوئی ہے اس کا جواب نہیں آ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ سارے عوامل ہیں تو اس سیلاب کے پیچھے کیا وہ انقلاب جو ہے وہ آ سکتا ہے جس کی ہمیں جو ہے وہ آواز بازگشت سنائی دے رہی ہے, ایک عوامی انقلاب کی, کہ جس پہ عوام کا پارا جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے, اور وہ کسی وقت بھی اسی طرح آ سکتا ہے جس طرح کہ آپ دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں. کیا پاکستان میں آپ انقلاب آتا ہوا عوامی دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی. اتنی دیر میں یہی سوال اسد علی صاحب سے کر لیتا ہوں, آپ اپنی آواز کو ٹھیک کر لیجئے. جی اسد علی صاحب, کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہی سوال جو مقیم احمد صاحب سے تھا کہ انقلاب آپ کو عوامی سیلاب کے پیچھے آتا دکھائی دیتا ہے؟ شاہد صاحب میں بالکل انقلاب دیکھ رہا ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ دوسرے جو کنٹری ہیں جہاں پہ انقلاب آیا ایسی ہی صورتحال تھی. آہستہ آہستہ جب لوگوں میں شعور آنا شروع ہوا, اس کے بعد حالات بدلے اور عوامی جب سوچ بدلی تو بھی انقلاب بھی آئے. اور یہی چیز آپ اگر دیکھ لیں گے پاکستان میں بھی اس چیز کے آپ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. تو وہاں پہ نہ تو لا اینڈ آرڈر ہے, سہولیات کے حوالے سے کوئی ایسی پالیسی ہے, جو حکمران ہے وہ صرف اپنی ہی وہ ایک ہول ہے اس میں گمسم ہے اور ان کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا. تو جب ایسی صورتحال بڑھ جائے, جب مہنگائی بڑھ جائے, جب ان کو بے روزگاری وہاں پہ بڑھ جائے, کرپشن انتہا پہ پہنچ جائے, تو پھر یہ انقلاب کے جو دروازے ہیں اس کو دستک دینے والی جو بات ہے وہی دستک جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور کسی ٹائم بھی جو انقلاب ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے سب سے اہم رول ادا کرنا پڑے گا ہماری جو ینگسٹر ہے ان کو. جس طرح بلا شبہ جو ہماری ینگسٹر ہے وہ خاموش ہے, ڈری ہوئی ہے یا دانستہ یا غیر دانستہ, وہ ایک پیچھے ایک بیک سٹیپ کے اوپر ہے, لیکن انہوں نے فرنٹ فٹ پہ آنا ہے. اور وہ وقت دور نہیں جب یوتھ کھڑی ہوگی اور انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنی شروع کر دی, تو یہ ایسا انقلاب ہوگا جس کو روکنا مشکل نہیں ہوگا. میرے خیال میں جو پالیسی ساز یا پاورز ہیں, جو اصل پاورز ہیں, ان
کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں جو حالات بنگلہ دیش میں ہوئے تھے، جو حالات نیپال میں ہوئے تھے، جو حالات انڈونیشیا میں ہوئے تھے، یہ حالات پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں مقیم احمد خان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا جس کا نشاندہی اسد علی صاحب کر رہے ہیں، کیا اس چیز کا حکومت اور فیصلہ سازوں کو ادراک ہو رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. آپ میرا خیال لنک دوبارہ کر کے آئیں تو پھر ہے. آواز ہی آپ کی نہیں آ رہی ہے. جی اسد علی صاحب، کیا حکومت اور فیصلہ سازوں کو اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے؟ شاید صاحب میں کچھ اتفاق کروں گا کہ اب کچھ ادراک ہو رہا ہے کہ اب ہمیں بھی سوچنا ہوگا. اپنی جو پالیسی تھی، جو ہم فیصلے کرتے تھے، جو ہم نے ایک اسٹریٹجی رکھی تھی، اس کو بھی ہمیں تبدیل کرنا ہوگا اور اس کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں اگر آپ نے حالات کے مطابق خود کو نہیں بدلا تو پھر آپ ان حالات کو فیس نہیں کر سکیں جو آنے والے وقت میں آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. یہ وہی حالات ہیں جو ہم نے دوسرے ملکوں میں تو دیکھ لیے. اب صرف اپنا جو کنٹری ہے، جو پاکستان پیارا ہمارا ملک ہے، اس میں ایسے حالات پیدا نہ ہو یا یہ نہ ہو، تو اس کے لیے جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، جو حکمران ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اب انف از انف. کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک صبر کا پیمانہ ہے. جب صبر کا پیمانہ آپ کا ختم ہو گیا تو پھر ایسے حالات تو پیدا ہوں گے. اور اگر آپ نے ان روکنے کے لیے جیسے سیلاب آیا، اگر آپ نے بند نہیں باندھے، اگر آج بند ہوتے 2022 سے آپ نے سبق سیکھا ہوتا تو آج آپ کو بند توڑنے کی ضرورت نہ پیش آتی ہے. اگر آپ اتنے سالوں بعد بند ہی توڑ کے تو جو لوگوں کو بچا رہے ہیں یا اپنے جو براج ہیں یا جو ڈیم ہیں ان کو بچا رہے ہیں، تو پھر آپ نے سیکھا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پالیسی کیا بنائی فیوچر کے بارے میں؟ کہ یہاں پہ دیکھیں لوگ کیوں برطانیہ یا یورپ، ایسٹرن یا ویسٹرن کنٹریز کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے وہ جو پالیسی ہے وہ بناتے ہیں آج کی نہیں، وہ آنے والے دنوں کے لیے بناتے ہیں. لیکن ہم حکمران ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ ہمیں کیسے ملنی ہے، حکمرانی کیسے ملنی ہے، حکمرانی مل کے 10 فائن. اب وہ بیانیہ جو ہم نے دیا تھا وہ گیا اب ثانوی حیثیت، اور اب ہم ہیں حکمران، ہمارے جھنڈا لگ گیا، ہم کرسی پہ بیٹھ گئے، اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ چیز جب تک تبدیل نہیں ہوگی تب تک آپ اس چیزوں میں تبدیلی، اور یہ تبدیلی اب آ رہی ہے. مقیم احمد خان صاحب، کیا وجہ ہے کہ اہل سیاست ہوں، اہل ریاست ہوں یا فیصلہ ساز ہوں، نہ سیکھنے کی ماضی سے قسم کھا رکھی ہے؟ ایک تو حکمرانوں کو وہ لوگ گھیرے میں لے لیتے ہیں جو خوشامدی، چاپلوس، دسترخوان سے ہڈیاں چوسنے والے اور ان کی چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، ان کو گراؤنڈ ریالٹی سے آگاہ نہیں کرتے. پھر نہ تو لیڈروں کو ہمارے عوام سے رابطہ رکھنے کا جذبہ ہوتا ہے حکومت میں آنے کے بعد، نہ وہ کوئی چیلنج قبول کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی امپرومنٹ لانی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہوتا ہے. آپ کسی بھی رہنما سے، کسی بھی سیاسی لیڈر سے گفتگو کر لیں، پرائیویٹلی پوچھ لیں، بغیر کیمرے کے پوچھ لیں، یا ان سے پوچھ لیں کہ جی آپ کیا کریں گے حکومت میں آ کے، کوئی 3 چیزیں بتا دیں، آپ یقین کریں وہ سمن بکمن ہو جائیں گے وہیں پہ. اب حالت یہ ہے کہ وہ اسٹیٹسمین شپ کا معیار صرف یہ ہے کہ ہو کین ون دا الیکشن، اور اس میں نہ کوئی قابلیت، نہ صلاحیت، نہ کوئی تعلیم، کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. بظاہر ہم نے وہ BA کی ڈگری کبھی رکھ دی، اور کبھی ہم یہ کہتے ہیں جی یہ باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، کبھی ہم بتا دیتے ہیں کہ جی یہ کسی انٹرنیشنل ادارے میں کام کر کے آیا ہوا ہے. لیکن نتیجہ وہی ہے کہ وہ ڈھاک کے 2 بات کہ نہ عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا، باتیں بنا کے سارے نکل جاتے ہیں اپنا ٹائم گزار کے. اور انتخاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن اتنا مہنگا ہے، 25 کروڑ روپے کا MNA کا الیکشن ہوتا ہے، تو وہ کون سا ایسا آتم تائی ہے جو گھر سے پیسے لائے گا، الیکشن پہ لگائے گا، اور جناب ایمانداری سے اپنا ٹینیور بھی پورا کرے گا، اور کوئی پروگرام بھی اس کے پاس ہوگا. اب یہاں تو آپ کے سامنے سارے لینڈ گریبر، سارے بلیک کیے، سارے مافیاز، انہوں نے یہی شارٹ کٹ رکھا ہوا، یا سینٹ کی سیٹ خرید لو یا MNA کا الیکشن لڑ لو، نہیں تو کسی نوجوان کو فیملی کے MPA بنا دو تو سطحی خیراں.
تو بس یہ ہے کہ مراعات یافتہ طبقہ کوئی 400 سے 2000 لوگ ہیں جنہوں نے پورے 25 کروڑ عوام کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے کہ نہ تو ان سے آگے کوئی ہے نہ ان کے پیچھے کوئی ہے. وہی ہے یہاں نہ تو حکمران نہ فیصلہ ساز ماضی سے کچھ سیکھ رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عوام ہے اگر ان کی طرف بھی دیکھا جائے تو عوام بھی جو ہے انہی کی رستوں پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. وہ چاہے یہاں رہیں یا اوورسیز میں رہیں، وہ بھی انتشار کے راہ پہ گامزن ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آج کل اوورسیز جہاں ممالک میں وہ قیام کیے ہوئے ہیں وہ بھی ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. یہاں تک ہو گیا ہے کہ اب وہ اوورسیز کے خلاف باہر سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہ کہنے لگے ہیں کہ ان کو یہ خدارہ یہاں سے نکالا جائے. آج آپ نے بھی بتایا کہ لندن کی سڑکوں پہ ایک رش ہے جس میں احتجاج ہو رہا ہے اوورسیز کے خلاف. یہ ایسا مرحلہ کیوں آیا کہ کل جنہیں سر پہ بٹھاتے تھے یا اپنی ضرورت سمجھتے تھے آج ان کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج ان کے خلاف قوانین لائے جا رہے ہیں، آج ان کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں؟ جی اسد علی صاحب. شاہد صاحب بہت بڑی ایک ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہی ہے کہ لندن میں آج مسلمانوں کے خلاف یا جو ہم اوورسیز ہیں جس میں مسلمان ہی نہیں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں ان کے خلاف ایک بہت بڑا ایک احتجاجی مظاہرہ وہاں پہ ہو رہا ہے اور اس کی تعداد آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو سینٹرل لنڈن ہے پارلیمنٹ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جہاں پہ وزیر اعظم برطانوی وزیر اعظم کا گھر ہے تو وہ سب کا سب چوک ہے عوام کے ساتھ اور جھنڈے لے کے وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ وہ ایک دم اکٹھے نہیں ہوئے، یہ اس کی پلاننگ کئی دنوں سے کی جا رہی تھی. یہ لوگ تھے وہ رات کو ہی آنا شروع ہو گئے ہوئے تھے اور آ کے انہوں نے اپنی جو جگہ تھی ان کو وہاں پہ فکس کرنا شروع کر دیا اور بیٹھ کے تھے آ کے ڈنڈے لے کے آئے ہوئے. اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں مسلمان یا جو تارکین وطن یہاں پہ آ رہے ہیں ہمارے لیے یہ بوجھ ہیں. ہم اپنے ملک کو سیف رکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم آزادی چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے جو لوگ ہیں وہ وہاں ہمارے کنٹریز میں آ جائیں اور آ کے ہمارا جو سکون ہے اس کو برباد کریں، ہماری جو لائف ہے اس کو برباد کریں. ہمیں جو ہم پرامن لوگ ہیں ان پہ یہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیوں کہ ہم نے اپنے رویوں کے ساتھ، ہم نے اپنے عملی طریقوں کے ساتھ اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ ہم نے نہ اپنے ماضی سے کچھ سیکھا، نہ اپنے ملکوں میں رہ کے کچھ سیکھا، نہ ہم یہاں پہ آ کے ہم اس چیز کو سیکھ رہے ہیں. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اختلافات کا شکار، آپس میں تقسیم، ہماری سوچ، ہمارے میں انتشار، انتہا پسندی، یہ چیزیں کا ایلیمنٹ آج بھی ہمارے میں موجود ہے. یہی چیزیں لے کے ہم یہاں پہ بھی سفر کر رہے ہیں اور اسی کا آج خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہ برطانیہ میں نہیں ہو رہا، یہ فرانس میں، اسپین میں، پرتگال میں اور مختلف جو یورپ کے کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کی تحریک بڑی زور پکڑ چکی ہے. اور بلکہ امریکہ تک میں، کینیڈا میں بھی اس کی تحریک ہے وہ بڑی زور پکڑ چکی ہے کہ یہ جو تارکین وطن ہے ان کو یہاں سے نکالا جائے، اپنے ملکوں میں کیوں نہیں جاتے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملکوں سے آتے کیوں ہیں؟ اگر ہمارے ملک میں ہمیں روزگار ملے، ہمیں سیکورٹی ملے، ہمیں ہماری جو صلاحیتوں کے مطابق، جو ہماری قابلیت ہے اس کے مطابق ہمیں مستقبل ملے، تو ہم کیوں اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آ کر غلامی مقیم احمد خان پھر ہمیں دوسرے ملک میں آ کے پھر ان کے قوانین کا احترام بھی تو کرنا چاہیے، ان کے لیے ہمیں مصیبت بھی تو نہیں نہ بنی. اچھا کل تک جو بات ہو رہی تھی وہ انلیگل لوگوں کی ہو رہی تھی، کشتیوں پہ آنے والوں کی ہو رہی تھی، اوور سٹے والوں کی ہو رہی تھی، لیکن آج تو جو نیشنل ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں بس اوورسیز کو اب آپ یہاں سے نکالیں، ہم ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. یہ احتجاج ہو رہا ہے. یہ صورتحال جو ہے اس نوبت تک کیوں آئی ہے اور ہم اس صورتحال سے کیسے اب بھی نکل سکتے ہیں؟ جی مقیم احمد خان صاحب. اس میں ہمارا کردار یا جو یہاں رہائش پذیر لوگ ہیں ان کا کردار بھی ہے. کچھ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس میں حالیہ دنوں میں جس چیز سے یہ سارا فتنہ اور فساد برآمد ہوا ہے وہ یہ تھا کہ یہ اسائلم سیکرز، یہ جو کشتیوں میں بذریعہ فرانس ہو یا دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں UK، ان کو مقامی بلدیاتی حکومتوں نے ہوٹلوں میں رکھا ہوا تھا، رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی تھی.
ایک کیس رپورٹ ہوا جس میں ایک نابالغ برطانوی بچی کا ریپ ہوا ہے اور اس میں انوالومنٹ بتائی جا رہی تھی کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے اسائلم سیکر کی. تو وہ ایک بہت بڑا خوف اس علاقے میں کریٹ ہو گیا. وہاں سے وہ سب سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے عدالت میں اس چیز کو چیلنج کیا کہ ہمارے علاقے میں ہوٹلوں میں ان کو اسائلم سیکرز کو نہ رکھا جائے. ایک جگہ وہ کیس جیتے تو وہ پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہو گئی. باقی علاقوں میں بھی لوگوں نے یہ بوجھ شروع کر دی. پھر اس کے بعد کچھ برطانوی اخبارات نے وہ ان کو دکھایا کہ وہ گورنمنٹ سے پیسے لے کے عیش کر رہے ہیں یا خرچے کر رہے ہیں, ان کی ویڈیو اور کلپس, اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا بھی. پھر اس کے بعد وہ انلیگل کام کرتے ہوئے پکڑے گئے, خاص طور پہ جو فوڈ ڈیلیوری کا کام ہے, بائک وغیرہ کے ذریعے وہ گھر گھر کھانا پہنچاتے ہیں جیسے, وہ پکڑے گئے اور پھر وہ اس کا اسکینڈل بن گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں بلدیاتی حکومتیں جو ہیں وہ ایکسپینڈیچر کنٹرول نہیں کر پا رہی. اب بائی لا ان کو کہ بھئی ان کو رہائش بھی دینی ہے, ان کو کھانے کو بھی کچھ دینا ہے, ان کے بچوں کو اسکول میں بھی جگہ دینی ہے, پھر ان کو میڈیکل کی سہولت بھی دینی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ کیپیسٹی 250 آدمی کی ہو اور آپ وہاں 4000 آدمی منتقل کر دیں, تو ڈاکٹر کے پاس دیکھنے کے لیے نہ برطانوی شہری کے لیے ٹائم رہے گا, یا جو پہلے سے وہاں رہائش پذیر ہیں ان کے لیے رہے گا. اسکولوں میں جگہ نہیں ہوگی, ٹرانسپورٹ کی قلت ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ, یہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں. لیکن اصل میں تو ان کے برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا ہے نا, بیسک تو یہ ہے. اور اس میں ہماری جو ہے سیاسی, معاشی, معاشرتی جو ہے وہ غیر سنجیدہ رویہ ہے. ہم نے وہاں سیاسی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں, اپنے مختلف سیاسی جو ہے وہ دفاتر کھولے ہوئے ہیں پاکستانی. ہم وہاں جو ہنگامے کرتے ہیں, ہم وہاں جلوس نکالتے ہیں, ہم وہاں اگر کوئی ہمارا دن تہوار آ جاتا ہے تب ہم سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں. ہم تو وہاں جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس کو پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب ہم وہاں کے قوانین کی بجائے یا وہاں کے رویوں کی بجائے اپنے رویوں وہاں دکھانا شروع کریں گے تو پھر وہ تو تنگ آئیں گے نا. بیسک ہم نے ان قوموں کو جو ہے وہ ناقابل برداشت بنا دیا ہے کہ اب وہ آپ کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ سائلم سیکر والا یا وہ لیگل والا تو میٹر ہی نہیں رہا. دیکھیں اب یہ انتہا پسند سوچ بھی ہے نا, کہ جو آدمی, جو کچھ لوگ یا کچھ فیملیز یہاں پہ 1930 سے آباد ہیں, اب آپ ان کو کہیں جی کہ وہ بھی نکل جائیں, ان کی جو تیسری پوشیاں رہ گئی وہ بھی سے بھی نکال دیں, یہ تو بڑی ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. دیکھیے اب ہمارے ہاں افغان مہاجرین کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا نا, ہم نے 40 سال ان کی میزبانی کی. آفٹر ایک وقت آیا کہ ہمارا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا اور ہماری جیب میں بھی طاقت نہیں رہی, تو ہم نے ہاتھ گردی کر رہے ہیں نا سر یہاں پہ, وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. وہ انڈیا کی اس کے ملک کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جب ہنگامہ رائی کر رہے ہیں یا یہاں پہ امن طریقے سے یہاں کے قانون کے مطابق تو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہم کہہ رہے ہیں جائیں جی اب اپنے ملک میں جائیں, جب تک وہ آرام سے رہیں ہم نے رکھا ہے. یہی صورتحال پاکستانی دوسرے ممالک میں کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں سملرٹی آپ کو جی ابھی یہاں پہ جو ڈیٹا تازہ ترین آیا, یہ سب سے زیادہ طالب علم جنہوں نے ملک میں آنے کے بعد اسائلم کلیم کیا, پاکستان اس میں پہلے نمبر پہ ہے. اس کے بعد ایک اور چائلڈ ہومی کا کیس چل رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں بڑا سنجیدہ رکھنا رہا, کہ وہ برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو ملک بدر کرے, لیکن وہ جو سزا یافتہ مجرم ہے انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے وہ سرنڈر کر دی ہے, وہ اسٹیٹ لیس بنے ہوئے ہیں. اب وہ ایشو بار بار پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کو ہانٹ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ تم اس پاکستان کی حکومت کی مدد کر رہے ہو, اور انہوں نے یہ ایسے ایسے درندے ہمارے معاشرے میں لا کے چھوڑ دیے اور انہیں واپس نہیں لے رہے. اب وہ ایک عجیب و غریب جسے کہتے ہیں مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت پاکستان کے لیے.
اچھا سر صاحب، ہمیں یہ جو صورت حال ہے ساری جو بنی ہے، اور وہ قومیں جو ہیں، وہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اب اوورسیز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، احتجاج کریں، ہم اس بحران سے اوورسیز کمیونٹی کو اب اس امتحان سے نبر آزما بھی ہونا ہے اور اس سے نکلنا بھی ہے صحیح طریقے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ضرورت ہے اوورسیز کو، اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کیسے اس بحران اور اس امتحان سے نکل سکتے ہیں وہ؟ سب سے پہلے تو میں ایک مکین صاحب کی کریکشن کر دوں کہ جو اسائلم سیکر کی جو جس سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا کہ یہ ایک نابالغ تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو کورٹ کیس میں گیا، ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کر کے مسلمان ایک شخص کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تھا. اس میں پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا کہ اس میں مسلمان جو ہے وہ شریک، وہ شامل ہے اس جرم میں، اور مسلمان ٹربل میکر ہیں، ان کو نکالا جائے، اور ایک پوری کمپین وہ سٹارٹ ہوگی. اس بیس کے اوپر جو یہاں پہ یو کے ریفارمز پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے بہت زیادہ اسٹینڈ، کیونکہ وہ ہے ہی جو نسل پرستی کے خلاف ہے، انہوں نے کافی زیادہ پہلے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی، لیکن ان کو ایک جواز مل گیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا ایک محاذ یہاں پہ کھول دیا اور مظاہرے کرنے شروع ہو گئے، کورٹ میں چلے گئے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جانے لگا، مساجد کو ٹارگٹ کیا جانے لگا، پاکستانی جو مسلمان فیملی تھی ان کو ٹارگٹ کیا جانے لگا. بڑی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. لیکن بات صرف یہ والی اس کے اوپر میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم جو لوگ تھے، ہم نے ایز اے جرنلسٹ، جو ہماری ہائی کمیشن یہاں پہ تھا، انہوں نے بہت ورک کیا اس کے اوپر. جو ہمارے مسلمان ایم پیز یہاں پہ منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا ورک کر کے اس چیز کو ریلائز کروایا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، مسلمان ایک تو اس میں شامل نہیں ہے، اور جو ایک فیک نیوز کے ذریعے ایک فیک پلیٹ فارم یوز کیا گیا تھا سوشل میڈیا کا، اس کے ذریعے پورے مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، اور بعد میں یہ چیز ثابت بھی ہو گئی تھی. لیکن اب اس سے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ایک اس ٹائم ایک جو خوف پیدا ہو چکا ہے جو ہماری مسلمان کمیونٹی ہے ان کے اندر، اس کو ایک تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہماری جو مساجد کمیونٹی ہے وہ اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ایک کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھے، میسج دے، گورنمنٹ سطح پہ ان سے ملے اور بتایا نا کہ یہاں کی گورنمنٹ کافی زیادہ فیور میں جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. پچھلے بھی جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے بڑی زبردست مسلمانوں کے حق میں اسٹیٹمنٹ دی ہیں. ابھی بھی جو کیئر سٹارمر ہے پرائم منسٹر، انہوں نے بھی ایسی چیز بات کی کہ یہ ہمارا ایک احساس ہے اور ہماری جو اکانومی ہے اور ہماری جو سسٹم ہے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کریں. اور اس چیز کا گواہی بھی ہے کہ جس طرح لندن کا میرے مسلمان پاکستانی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اسکاٹ لینڈ میں چلے جائیں، وہاں پہ حمزہ یوسف ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے، پرائم منسٹر کی اپوزیشن کر رہا ہے، تو وہ بھی دیکھ مسلمان پاکستانی ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن اس ٹائم جو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں یونٹی کی ضرورت، اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت، ہمیں جو ہمارا دین کہتا ہے اس کو سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی اور عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے نبی نے کہا تھا کہ ہم پرامن اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم کہتے تو ہیں ہم پرامن اور پیار کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے کردار جو ہیں، جو ہماری عملی طریقے طور طریقے ہیں، ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیار غیر میں موجود ہیں. ہم یہاں پہ میجورٹی میں نہیں، منارٹی میں ہیں. جب ہم منارٹی میں ہوں گے تو ہمیں یہاں کے قانون کو بھی فالو کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کردار سے بھی اس چیز کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم پرامن ہیں. سیم لائک اگر ہم بات آخری آپ سے کہ یہ ساری باتیں ہیں، یہ اوورسیز کمیونٹی بھی سمجھتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کن چیزوں کا جو ہے نا وہ اب بھگتنا پڑے گا یا بھگت رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ لوگ باہر آ گئے ہیں، اب ایک تحریک بننے لگی ہے. اب اس تحریک کا مقابلہ جو ہے اوورسیز نے کیسے کرنا ہے اور اس سے کیسے نکلنا ہے اور سرخرو ہونا ہے. آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہم جو ہے اس امتحان سے نکل سکتے ہیں اور سرخرو ہو سکتے ہیں، اوورسیز بالخصوص. جہاں بھی رہیں، جس ملک بھی رہیں، اس کے قانون کو فالو کریں، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پر اپنے ملک کے سفیر ہیں، نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ ہوسٹ کمیونٹیز کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسا اپنا کردار پیش کریں کہ جو دوسروں کے لیے قابل ستائش بھی ہو اور جس پر ہمیں بھی فخر ہو اور جس پر ہماری کمیونٹی کو بھی فخر ہو. جی
بہت شکریہ جی اسد علی صاحب اور مقیم احمد خان صاحب. ناظرین بات وہی ہے کہ جیسے پاکستان میں سیلاب جو ہے وہ ایک امتحان ہے اہل اقتدار کے لیے، بالکل اسی طرح اوورسیز میں بھی یہ جو ان کے خلاف احتجاج ہے وہ ایک امتحان ہے. اب اس امتحان سے کیسے ہم نے پاس کرنا ہے، کیسے ہم نے سرخرو ہونا ہے، اس کے لیے اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا. ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، ہم نے اپنے رویوں میں تبدیلی لاتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. جب تک اہل حکمران ہوں، اہل فیصلہ ساز ہوں یا کمیونٹی اوورسیز ہو، جب تک اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائے گی وہ نہ تو چل پائے گی نہ ہی آگے بڑھ پائے گی. لہٰذا ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم خود کو بدلیں گے تو ہی دوسروں کے ساتھ چل پائیں گے. ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. جی